मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम, मैंने बनो हनीफा को काट दिया है, खालिद बिन वलीद ने जोशीली आवाज़ में कहा। मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भर कर बोली, मुजाह कहता है कि बनो हनीफा नाकाबिले तस्हीर हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद बिन वलीद ने हाँफती हुई आवाज़ में पूछा। क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे, हैमे के अंदर से मुजाह की आवाज़ आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ चल मुजाह, खालिद ने हैमे के अंदर जाकर कहा। हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसैलमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है। मुसैलमा मारा गया है, मेरे साथ था और लाशों में उसकी लाश देखकर बता, क्या ये है उसकी लाश? फिर क्या होगा? मुजाह ने पूछा। मुझे आज़ाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद ने कहा, मैं इस कबीले के एक सरदार को आज़ाद नहीं करूँगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रिसालत में शिरकत का दावा करने वाले और इस दावा को मानने वालों को मैं कैसे बख्श दूँ? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। वलीद के बेटे, मुजाह बिन मरारा ने कहा, मैंने उसे कब नबी माना था? वो चरब ज़बानी और शुबदाबाजियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया है कि कितना बड़ा लश्कर उसका मरीद हो गया था। अगर मैं उसे नबी ना मानता तो वो मेरे सारे ख़ानदान को ज़िंदा जला देता, और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तू मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बेगुनाह का कत्ल होगा। इसने मुझे इन लोगों से बचाया है जो हैमागाह को लूटने और तबाह बर्बाद करने आए थे, लैला ने खालिद से कहा। इसने उन्हें कहा था कि औरतों के पीछे मत पड़ो, पहले आदमियों के पीछे जाओ। वो चले गए। उसने उन्हें यह भी न कहा कि वो इसकी बेड़ियां खोल दें। तूने इस औरत पर रहम क्यों किया है? मुजाह, खालिद बिन वलीद ने पूछा। क्योंकि इसने मुझे कैद में भी वही इज़्ज़त दी है जो मुझे अपने कबीले में मिला करती है, मुजाह ने कहा। मैंने उसे इस सलूक का सिला दिया है जो इसने मेरे साथ किया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि अपने आदमियों से कहता कि मेरी बेड़ियां काट दें, फिर मैं तेरी इतनी हसीन बीवी को अपनी लोंडी बना लेता। बेशक तू इज़्ज़त के लायक है मुजाह, खालिद बिन वलीद ने कहा। मैं तेरी बेड़ियां अपने हाथों से काटता हूँ, फिर मेरे साथ चलना और बताना कि मुसैलमा की लाश कौन सी है। मुजाह बिन मुरारा खालिद के साथ हैमा से निकला तो उसके पाँव में बेड़ियां नहीं थी। बाहर खालिद बिन वलीद के दो मुहाफिज खड़े थे। खालिद बिन वलीद अकेले उधर आए थे। उनके मुहाफिज दस्ते को पता चला कि सिपा सलार किसी और तरफ निकल गए हैं तो दो मुहाफिज उनकी तलाश में इधर उधर घूम फिर कर उनके हैमे तक जा पहुँचे। वो उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते थे। मुजाह ने अपनी आंखों से मैदान जंग की हालत देखी। उसे अपने कबीले की लाशों की सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुजाह ने कहा। देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। क्या इतने थोड़े मुसलमान इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं? यह फतह इंसानों ने नहीं पाई, खालिद बिन वलीद ने कहा। यह सच्चे अकीदे और अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह है। बनु हनीफा बातिल अकीदे के लिए मैदान में उतरे थे। हमारी तलवारों ने इस अकीदे को काट दिया है और इतना बड़ा लश्कर मैदान छोड़कर भाग गया है। वो लाशों और तड़पते जख्मियों में से गुजरते बाग तक चले गए। अंदर गए तो वहाँ लाशों पर लाशें पड़ी थी। मुसलमान लाशों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे। बनु हनीफा में से जो जिंदा थे वो इधर उधर भाग गए थे। खालिद ने वहशी बिन हर्ब को बुलाया और उससे पूछा कि उस शख्स की लाश कहाँ है जिसे इसने मुसैलमा समझकर हलाक किया है। वहशी खालिद बिन वलीद को वहाँ ले गया जहाँ मुसैलमा की लाश पड़ी थी। उसने लाश की तरफ इशारा किया। नहीं, खालिद बिन वलीद ने कहा, यह ठगना और बदसूरत आदमी मुसैलमा नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर कराहियत है। मुजाह ने कहा, यह मुसैलमा की लाश है। ये उस शख्स की लाश है जिसने हज़ारों लोगों को गुमराह किया था। खालिद बिन वलीद ने कहा, यह शख्स एक फितना था। इब्ने वलीद, मुजाह ने खालिद बिन वलीद से कहा, फतह पर खुश ना हो, तेरे लिए असल मुकाबला तो अभी बाकी है। किसके साथ? बनु हनीफा के साथ। मुजाह ने जवाब दिया, ये तो वो लश्कर था जो मैदान में आकर लड़ा था। ये तो छोटा सा एक हिस्सा था। उससे भी बड़ा लश्कर यमामा में किले के अंदर तैयार खड़ा है। अपने जानी नुकसान को देख और सोच के तेरी ये सिपा बहुत कम हो गई है। इतने बड़े तादाद दम लश्कर का मुकाबला कर सकेगी? तेरे सिपाही थक कर चूर हो चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने लाशों से अटे हुए बाग में निगाह दौड़ाई। उसका लश्कर वाकई लड़ने के काबिल नहीं रहा था। जानी नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं था। जख्मी की तादाद भी ज़्यादा थी। बाकी लश्कर की जिस्मानी कैफियत ये हो चुकी थी कि अल्लाह के सिपाही इतने थक गए थे कि जहाँ जगह देखते वहाँ लेट जाते और सो जाते थे।
وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، مجاع نے کہا۔ میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ حالت بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن زود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو حالت خوب سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا۔ مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم ہم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا۔ بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ صلح کی شرائط ہماری ہوں گی، عبداللہ بن عمر نے کہا۔ کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد بن ولید نے کہا۔ ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے؟ ہم یقیناً اس کو بہتر سمجھتے ہیں، عبد الرحمن نے کہا۔ اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں مل رہی۔ اگر کمک مکوائی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید، عبداللہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، خالد بن ولید نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرطیں ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دے۔ یہی بہتر ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ پھر یہ کام ابھی شروع کر دو، خالد نے کہا۔ دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد نے مجاع کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن مرارہ، خالد نے مجاع سے کہا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ شرط ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا، مجاع نے کہا، لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا، تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں، مجاع نے کہا، ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد اپنے خیمے کی طرف چل پڑے، وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد بن ولید کو دور سے آتے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد سے پوچھا۔ خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔
جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اسے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی صبح بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد بن ولید کو اطلاعات ملنے لگیں کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت بھی تھی۔ خالد نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا۔ یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ علی صبح مجاعہ یمامہ سے واپس آیا اور خالد بن ولید کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاعہ نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا، خالد نے کہا۔ ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ میں انہیں اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا۔ وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے، مجاعہ نے کہا۔ اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید۔ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاعہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی۔ یہ تو حالت دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت اور آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاعہ شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاعہ نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد نے جھنجھلا کر کہا۔ اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجاعہ نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور آ صلح کر لے، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاعہ نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی۔ ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد بن ولید بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے خیمے سے نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔
سالاروں نے بےتابی سے خالد سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، خالد نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد کے ساتھ چل پڑے۔ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجاہد صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاہد نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے، خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا۔ جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا۔ اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد بن ولید واپس اپنے خیمے میں آئے، بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تیار ہوا جس پر خالد نے خلافت کی طرف سے اور مجاہد بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاہد واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاہد نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ، خالد نے مجاہد سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجاہد نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاہد نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاہد نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ و سروں پر ہودیں پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال دے تاکہ تو اسے جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد حشمگی ہوئے۔ وہ مجاہد کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد نے مجاہد سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں، مجاہد نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیر تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں، خالد نے کہا۔ اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا، مجاہد نے کہا، لیکن یہ بات سن لے ابن مرارہ، خالد نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔
اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں۔ وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں۔ انہیں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گردنواں کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ سنی تھی۔ گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر نے ازہد اسلام قبول کر لیا۔ مجاہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ حالت کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک حالت کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ حالت نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ حالت کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ حالت کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ جنگ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بل بوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ تھی۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں سے 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریروں میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد حالت کی کیفیت تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ حالت دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل بر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و الم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد نے کہا۔ وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے، لیلا نے کہا۔ تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہت تھک گئے ہو۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ مجاہ بن مرارہ کی بیٹی، لیلا نے کہا۔ تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یہ ماما کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے مجاہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے؟ ولید کے بیٹے مجاہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابوبکر صدیق ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاہ نے کہا۔ مجاہ کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق نے حالت کو ہاتھ لکھا۔ ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو۔ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر بن خطاب کی وجہ سے ہے۔ خالد نے یہ ہاتھ پڑھ کر زیر لب کہا۔ یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کی گفتگو ہے جن کا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار تھا۔ بعض لعنتی لوگ
پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رفعتوں اور شان کے ادراک کے لیے رگوں میں حلال خون کا ہونا شرط اول ہے۔ یہ معاملہ سرزنش کے ہاتھ پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق نے حالت کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد بن ولید مجاہ کی بیٹی اور لیلہ کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی دبر میں جا ہمدان ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا